Assalamualaikum everyone. In today's lecture, we are going to discuss English Urdu to English paragraph translations. So, in the previous lecture, we have discussed the first four paragraph translation. In this today's video, we are going to discuss our fifth paragraph, and then onward we discuss some paragraphs in that video. So, before we are going to start this lecture, I request you to please subscribe to my channel, like my videos, and also share it with your friends and relatives. And if you want some more content about this video, then comment me in the comment section. And if you want another topic of this content, then you will also ask me. I will make a special video for you, and I will also mention your name in my video so that you could be able to do it. So now let's start our lecture. So in this fifth paragraph, this paragraph is actually about the books. So first, I have my rules set up. So I have two rules to do this translation. So first of all, you have to do take out the English words of a special and difficult word. For example, if you think अजीब, ठीक है, किताबें बहुत अजीब नेमत है, तो सबसे पहले आप अजीब की इंग्लिश पे बनाएंगे, यहाँ पर राइट अप करेंगे कि मैं इसकी जगह क्या लिखूँगा या लिखूँगी, और फिर उसके बाद हम एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है। सो अब आप देखेंगे कि जो भी वर्ड जो आपको मुश्किल लगते हैं किसी भी पैराग्राफ के अंदर, तो सबसे पहले आपने उनको हाईलाइट करना है, उसके नीचे अंडरलाइन कर दें, और उसके ऊपर आपको जो लगता है आपके लिए जो एफिशिएंट वर्ड उसका बनता है इंग्लिश में, आप वो उसको मेंशन करें। उसके बाद जाके आप पूरी एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करें, ठीक है। तो इसी तरह ही हम यही स्टेप्स जो हैं ये फॉलो करेंगे इस वीडियो में भी। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले है कि किताबें बहुत अजीब नेमत हैं। अजीब का मतलब क्या होता है कि वियर्ड, बहुत ज़्यादा स्केर्ड जो है वो ब्लेसिंग है ये हमारे। अजीब का एक और जो मीनिंग या एक और एफिशिएंट वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि वंडरफुल ब्लेसिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि किताबें बहुत अजीब नहीं हैं हमारे लिए। यहाँ पर वर्ड जो है वो उर्दू में वर्ड की सिलेक्शन गलत की गई है, अजीब नहीं लिखना चाहिए था, यूज़फुल लिख देते, मतलब फ़ायदेमंद नेमत है या इस तरह का कुछ लिख देते, बट यहाँ पर क्योंकि आगे है तो हम इसको वंडरफुल के ही मायनों में जो है वो डिटेक्ट करेंगे। रंजो अलम के बादल, तो रंजो अलम सैडनेस, ठीक है, हमारी ज़िंदगी को तारीख कर देते हैं। तो तारीख का मतलब क्या होता है, डार्क कर देना किसी चीज़ को, तो डार्कन्स। और तो ये शीरीं अल्फाज में, तो शीरीं अल्फाज मीन स्वीट वर्ड्स, ठीक है, तो वो आप मेंशन कर देंगे। एक सच्चे दोस्त की तरह हमारी ढास बना जाती है। तो ढास का मतलब क्या होगा कि हमारे लिए एक पूरा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं कि एक सच्चे दोस्त की तरह हमें वो तसल्लियाँ देती है। हमें अगर कोई हम लोग नाकाम हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो वो हमें एक शीरीं अल्फाज में हमारी तसल्ली देती है हमें। तो आप कंसोल इसका लिख देंगे ढास का, कि हमें वो कंसोल करती है एक अच्छे अल्फाजों के साथ। ये हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ती, तन्हा मतलब लीव अलोन करना किसी को, तो ये हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ती है। लेकिन किताबों के इंतखाब में हमें बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। तो एहतियात का मतलब क्या होता है कि केयरफुल रहना, और इंतखाब का मतलब क्या है कि चूज़ करना। आपने बुक्स की जब सिलेक्शन करनी है तो उसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है। बाज़ किताबें सांप से ज़्यादा जहरीली और बिच्छू से ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। तो सम बुक्स आर मोर पॉइजनस, ठीक है, जहरीली मीन पॉइजनस, और बिच्छू की जो इंग्लिश होती है वो स्कॉर्पियन होती है, और ज़्यादा ख़तरनाक डेंजरस आप कह देंगे। हमें हमेशा अच्छी और फ़ायदेमंद किताबें पढ़नी चाहिए। तो ये तो ईज़ी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन की तरफ। तो बुक्स आर वंडरफुल ब्लेसिंग्स व्हेन clouds of sadness darkens our life, so they console us like a true friend with the sweet words. It never leaves us alone, but you should be very careful about the selection of books. Some books are more poisonous than a snake, and some books are more dangerous than a scorpion. And we should always read beneficial and good books. तो अब हम देखते हैं कि हमने किस तरह की ट्रांसलेशन किया और रियल ट्रांसलेशन पैराग्राफ किस तरह का है।
سو یہ ہے جی ریئل پیراگراف. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم نے کیا ویسے ہے نہیں کہ بکس آر ونڈرفل اے بلیسنگ وین دا کلاؤڈس آف گلوم اینڈ سورو. ٹھیک ہے، رنجو علم ہے تو سورو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سارو بھی، سیڈنس بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، گلوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے لیے سورو کا ورڈ یوز کیا تھا، سیڈنس کا ورڈ یوز کیا تھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. darkens our life, they are like a true friend, console us with a sweet word. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہم نے کہا تھا. they never does us alone. سو ڈیسرٹ کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ اکیلا چھوڑ دینا، لیو کر دینا. تو اگر ہم یہاں پر یہ لکھ دیں کہ they never leave us alone، تو آئی تھنک یہ زیادہ بیٹر آپشن ہے. ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی اسپیلنگ غلط لکھیں یا کچھ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سمپل ورڈس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ they never leave us alone. تو یہ ایک اچھا ورڈ ہے. But we should be very careful in the selection of books. Some books are more poisonous than a snake and more dangerous than a scorpion. So we should always read good books and useful books. So یہ پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. Now we move on to the sixth paragraph and keep watching this video till the last end. And at the last end, I have a very good bonus paragraph for you. So now we move toward the sixth paragraph, but you see this sixth paragraph is exactly similar to the paragraph number 3, which is given in the part first of this video. So you can visit that. So we are skipping the paragraph number 6 and we are going toward the paragraph number 7. Okay, so now let's start. So the paragraph number 7 is so simple. So now let's start it. So معاشرے سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے درج ذیل اقدامات مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو اقدامات مین اسٹیپس جو آپ اٹھاتے ہیں، اقتدام مددگار ہونا مطلب ہیلپ فل ہونا، ثابت ہو سکتے ہیں مطلب پروف کر سکتے ہیں. درج ذیل کا مطلب ہوتا ہے فالوئنگ. ٹھیک ہے، خاتمے کے لیے مطلب کسی چیز کو ریموو کر دینا، کسی چیز کا خاتمہ کرنا، مطلب اس کو بالکل ہی ایریڈیٹ کر دینا. ایریڈیشن کا بھی مطلب کیا ہوتا ہے کہ ریموو کرنا. بدعنوانی آپ کو پتہ ہے کرپشن کو کہتے ہیں، اور معاشرہ آپ سوسائٹی اس کے لیے ورڈ یوز کریں گے. سو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے فالوئنگ اسٹیپس اٹھانے ہیں اینڈ وچ کین بی پروو ہیلپ فل فار دا ریموول یا ایریڈیشن آف کرپشن فرام دا سوسائٹی. سو یہ فرسٹ لائن کی ہم نے کر لی ہے. اب سیکنڈ لائن پہ ہم لوگ چلتے ہیں. اول حکومت کو تعلیم کے فروغ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے. سو اول کیا ہے کہ فرسٹ ٹھیک ہے کہ فرسٹ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو تعلیم کا فروغ کرنا چاہیے کہ ان کو گروتھ کروانی چاہیے ایجوکیشن کی. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کو اور زیادہ امپروو کروانے کے لیے ٹھوس اقدامات مطلب سولڈ اسٹیپس اٹھانے چاہیے. ٹھیک ہے، سو فرسٹ گورنمنٹ شوڈ ٹیک سولڈ اسٹیپس فار دا گروتھ آف ایجوکیشن. بہتر اقتصادی حالت معاشرے سے افلاس کا خاتمہ کر دے گی. سو بہتر مین امپرووڈ. ٹھیک ہے، اور اقتصادی حالت ہوتی ہے اکنامک. ٹھیک ہے، اقتصادی کا مطلب کیا ہوتا ہے اکنامکلی کسی بھی چیز کا سستا ہونا یا مہنگا ہونا، اس کو ہم اقتصادی حالت کہتے ہیں. معاشرے سے افلاس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب غربت، بھوک پیاس ہونا، جیسے قحط سالی کا آ جانا، تو اس کو ہم کہتے ہیں افلاس کا خاتمہ کر سکتی ہے، مطلب اس کو پوری طریقے سے ختم کر سکتی ہے. تو سیکنڈ، دا گورنمنٹ شوڈ امپروو دا اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری. تو اس کو اکنامک کنڈیشن کو بہتر کرنا چاہیے. بیٹر اکنامک کنڈیشن ول اینڈ اپ ٹو دا پاورٹی فرام دا سوسائٹی. تو افلاس کا ہم پاورٹی لکھ سکتے ہیں کیونکہ افلاس میں بھی وہی غربت آ جاتی ہے، اور پاورٹی کا مطلب بھی غربت ہی ہوتا ہے. سو اس لیے ہمیں کیا ہے کہ دوسری چیز ہمیں کیا، پہلی چیز ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کرپشن کو کیسے ایریڈیٹ کرنا ہے، اس کے کچھ اسٹیپس بتائے گئے ہیں اس پیراگراف کے اندر. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سولڈ اسٹیپ اٹھانے چاہیے تاکہ تعلیم کا فروغ ہو، گروتھ آف ایجوکیشن ہو. سیکنڈ اسٹیپس یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے اکنامک کنڈیشن آف دا کنٹری. اور بیٹر اکنامک کنڈیشن سے کیا ہوگا کہ ہمارا سوسائٹی کے اندر پاورٹی کا اینڈ ہو جائے گا، پاورٹی ریموو ہو جائے گی. اس سلسلے میں حکومت کو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. علاوہ ازیں بدعنوانی افراد کے لیے سزائیں سخت ہونی چاہیے.
تو اس کے لیے کیا ہے ان ریگارڈ آف دس، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں کئی انگلش انہوں نے کیا ہے ان ریگارڈ آف دس دا گورنمنٹ شوڈ انکریج انویسٹمنٹ beside this several punishment should be inflicted upon the corrupt people. So یہاں پر بدعنوان افراد کا کیا آیا کہ کرپٹ پیپل کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پنشمنٹ ان کو دینی چاہیے، اور بہت سخت سزائیں کے لیے ہم نے سویئر پنشمنٹ کا یوز کیا، سویئر مین سخت سزائیں ہم نے انہیں دینی چاہیے. سو گورنمنٹ کو انکریج کرنی چاہیے انویسٹمنٹ، جو سرکایہ کاری کو ہم نے کہا انویسٹمنٹ کو ان کو انکریج کرنا چاہیے، اور بسائڈ دس، اور اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ beside this several punishment should be given to the corrupt people. inflicted بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور given to بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ورڈس کا میننگ ایک ہی ہے. اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں. محکمہ انسداد رشوت ستانی کو بدعنوانی کے خاتمے کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ورڈ جو ہے وہ ویزیبل ہو رہا ہے، موثر بنا دیا جائے، اور اس سے پہلے کچھ ورڈ ہے کلیئر نہیں ہو رہا ہے بالکل کہ کیا ورڈ ہے. سو اس کو چھوڑتے ہیں، ہم لوگ چلتے ہیں لائن کے اوپر کہ ڈپارٹمنٹ آف اینٹی کرپشن، ٹھیک ہے، یہ محکمہ انسانی رشوت ستانی یہ اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. should be made quick and effective for the eradication of تو corruption. سو ہمیں اس کے ایریڈیشن کرنے کے لیے کرپشن کی ہمیں اینٹی کرپشن کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو افیکٹو بنانا ہوگا، ان کو اور زیادہ مؤثر بنانا ہوگا تاکہ وہ اور زیادہ کرپشن کو ایریڈیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے پیراگراف نمبر 8 کے اوپر، اور پیراگراف نمبر 8 جو ہے وہ سائنس کے متعلق ہے اور بہت ایزی ہے. ہم سائنسی دور میں رہ رہے ہیں، دیٹ وی آر لیونگ ان دا ایج آف سائنس. تو سائنسی دور کو آپ نے کیا کہنا ہے، ایج آف سائنس. اور دنیا کا ہر ملک سائنس میں ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایوری کنٹری آف دس ورلڈ از ٹرائنگ ٹو میک پروگریس ان دا فیلڈ آف سائنس. ٹھیک ہے، سائنس نے انسان نے سائنس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. تو کیا ہے اس کے بنائیں گے، دا مین ہیز یوزڈ سائنس فار دا گڈ پرپز. ٹھیک ہے، گڈ گولس یا گڈ پرپز جیسے آئی تھنک کہیں تو آئی تھنک زیادہ اچھا رہے گا. سو اس کی مدد سے انسان نے بہت سی کارآمد چیزیں بنائی ہیں. سو ود دا ہیلپ آف سائنس دا مین ہیز میڈ اے لاٹ آف یوزفل انوینشنس. آئی تھنک انوینشنس ول بی بیٹر فل یوزفل تھنگس کی بجائے. ٹھیک ہے، تو یہاں لکھا ہوا کہ مین ہیز میڈ مینی یوزفل تھنگس بائی دا ہیلپ آف سائنس. تو میں نے کہا کہ بائی دا ہیلپ آف سائنس دا مین ہیز میڈ اے لاٹ آف یوزفل انوینشنس. آئی تھنک آپ کہہ، لیکن انوینشن ہم ایجاد کے لیے کہتے ہیں. آئی تھنک کہ دونوں ہی بیٹر ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو بھی لکھنا چاہیں. لیکن انسان نے سائنس کو خراب مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سو بٹ دا مین ہیز آلسو یوزڈ سائنس فار دا بیڈ پرپسز. سو اس کی مدد سے اس نے بہت سے تباہ کن ہتھیار بنائے ہیں. سو دا مین ہیز میڈ اے لاٹ آف ڈینجرس ویپن بائی دا ہیلپ آف اٹ. ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہوں. So the every country is want to have the most latest weapon. So ہمیشہ لیٹسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جدید ترین. لیٹسٹ چیز وہ ہوتی ہے جو مطلب ابھی ہی ٹرینڈ پہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی ہی بہت زیادہ اس کو لوگ فالو کر رہے ہوں، بہت زیادہ پاپولر ہو لوگوں کے درمیان میں. سو اب ہر ملک میں یہی چیز ہے کہ وہ زیادہ سے اچھا جو ہے وہ لیٹسٹ ویپن جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کیونکہ جس ملک کے پاس بھی اچھے سے اچھا ویپن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھنے لگ جاتے ہیں. بٹ یہ سائنس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمیں کہ ہم لوگوں نے اس سے یوزفل تھنگس بنانے کی بجائے ہم نے اس سے ویپنس تیار کیے ہیں، اور ہم نے فوکس کیا وار کے اوپر، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. سو یہ 8واں پیراگراف بھی ہم کر چکے ہیں. اب ہم 9 پیراگراف پہ چلتے ہیں. تو دس پیراگراف از ویری بیوٹیفل اینڈ دس از اباؤٹ آور ہولی پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سو لیٹس اسٹارٹ اٹ. سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. سو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واس، ٹھیک ہے، واس بورن ان مکہ. تو مکہ کی اسپیلنگ آپ دے دیں، اور مکہ کو آپ نے کیپٹل ورڈ میں لکھنا ہے. حضرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایچ اور ایم بھی آپ کیپٹل لکھیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا.
تو his father name was عبداللہ. تو his کا آپ ایچ جو ہے وہ ہمیشہ کیپیٹل ہی رکھیں گے. فادرز نیم از عبداللہ. عبداللہ بھی پراپر ناؤن ہے تو آپ اس کا اے کیپیٹل رکھیں گے. عبداللہ کی اسپیلنگ بھی لکھ لیں ABDULLAH. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ ہی از گرینڈ فادر باؤٹ ہیم اپ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر دیکھیں ہم کے ایچ جو ہے وہ اسمال لکھا ہوا ہے, بٹ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم لکھا ہوا ہے تو ہم اس کا ایچ جو ہے وہ کیپیٹل لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور ہز گرینڈ فادر باؤٹ ہم اپ. سو نیکسٹ لائن, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے شادی کی. سو وین ہی واز, تو ہی یہاں پر کیپیٹل لکھیں گے بیکاز اٹ واز اباؤٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وین ہی واز 25 ایئرس اولڈ ہی میریڈ حضرت خدیجہ کی اسپیلنگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ KHADEHIA رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیں گے. اینڈ سو آپ نے ان سے شادی کی. اینڈ when he was 40 years old, so he married حضرت خدیجہ ہو گیا. And when he was 40 years old he said I am the prophet of Allah Almighty. So جب آپ 40 سال کے ہوئے, ٹھیک ہے, when he was 40 years old, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا that I am the prophet of Allah Almighty. میری بات کو غور سے سنو, listen to me carefully. اللہ ایک ہے, اللہ is the one, and ایک اللہ کی عبادت کرو and worship اللہ only. So یہ چیز آپ نے یاد رکھنی کہ جب بھی اللہ لکھیں گے آپ تو ایک کیپیٹل لکھیں گے. ورشپ میں بھی آپ کیونکہ اللہ کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو ورشپ کا جو W ہوگا وہ بھی آپ کیپیٹل لکھیں گے. اوکے, سو آئی تھنک آپ کو یہاں تک یہ چیز سمجھ میں آ گئی. اور دوسری چیز آپ نے پنچویشن کا بہت دھیان رکھنا ہے, جیسے یہاں پر فادرس ہے, یہاں پر انورٹڈ کوما ہی سیڈ وین ہی واز 40 ایئر اولڈ کوما ہی سیڈ, اور کوما کیونکہ یہ ڈائریکٹ اسپیچ آ رہی ہے پوری تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کو میں مینشن کر کے پڑھا رہی ہوں. سو آئی تھنک کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں یار, جلدی سے سبسکرائب کریں, کیا انتظار کر رہے ہیں, تو جلدی سے جائیں, سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اسے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں. تو چلیں جی, اب ہم چلتے ہیں 10th پیراگراف کے اوپر اور چلیں بس کرتے ہیں. 10th کے بعد ہم آگے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو پرومس کریں آپ نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیں گے. ٹھیک ہے, پارٹ 3. ٹھیک ہے, اوکے. تو پارٹ 3 میں ہم نیکسٹ 5 پیراگراف کریں گے. سو آئی تھنک 15 پیراگرافس ہمارے لیے بیٹر ہوں گے. سو وہ 15 پیراگرافس پارٹ 3 میں ہوں گے. ٹھیک ہے, سو چلیں اب لاسٹ پیراگراف ہم کرنے جا رہے ہیں. سو بی ریڈی. ایکٹیونیس دکھائیں, لیزی نہیں ہونا, بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹھیں. چلیں, سو 10 پیراگراف میں کیا ہے کہ ہیپاٹائٹس ایک متعدی بیماری ہے. سو متعدی جو ہوتا ہے وہ انفیکشس ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں. تو ہیپاٹائٹس ایک بہت انفیکشس ڈیزیز ہے. یہ جگر کو متاثر کرتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لیور کی جو ہے وہ بیماری ہے. سو اٹ ڈیمیجز یا اٹ افیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں دا لیور. اگر یہ بیماری طوالت اختیار کرے, دیٹ اف دس ڈیزیز پرولونگڈ, ٹھیک ہے, یا کرونک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ یہ مطلب پرولونگ ہو جائے یا بہت زیادہ ڈینجرس سچویشن میں چلی جائے تو یہ موذی اور جان لیوا بھی ثابت ہو جائے. تو اٹ کین بی پروو فیٹل, نیسٹی اینڈ ایون فیٹل. تو موذی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نیسٹی, تو نیسٹی بھی ہو سکتی ہے, جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. اس بیماری کا وائرس جسم میں داخل ہو کر جگر کو نقصان پہنچاتا ہے. سو دا وائرس آف دس ڈیزیز آفٹر انٹرنگ دا باڈی افیکٹ یا پرووائڈ ڈیمیج دا لیور. سو جس کی وجہ سے جگر سکڑ جاتا ہے. دیئر فور دا لیور شرنکس, اینڈ یہ جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. اینڈ اٹ کین کاز لیور کینسر. اس مولک مرض کی ایک بڑی وجہ آلودہ پانی ہے. سو دا بگ کاز آف دس ڈیڈلی ڈیزیز از پولوٹیڈ واٹر. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ کہ یہ 10 پیراگراف آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اور پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل, like my videos, and if you like this video share it with your friends. And if you want some more content and if you want something which has some debates on you and which thing is going to provide you some tension, so you can ask to me. I will make upload a video only for you. So be kind, be helpful to all of them. Keep a smile on your face every day and
say to yourself that you are the best. So take care of yourself. मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. पार्ट 3 ज़रूर देख लें. अल्लाह हाफिज़.